अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो कारसाज हादसे में मुलव्वस खातून पर फट पड़ी। कहा ये कोई गाड़ी नहीं थी जिसने लोगों को कुचला, बल्कि एक औरत थी जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसकी नशे की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उससे सज़ा मिलनी चाहिए। वो ज़हनी सेहत के मसले को अपने बचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। देखो मरियम, क्या करें अब, ये इसी तरह की बातें करते करते फजूल घिसी पिटी बातें करते उम्र गुजर रही है। बचपन से सुनते आए हैं, हमारे असलाफ का कहना था कि कुफ्र पे कायम हुकूमत या माशरा जिंदा रह सकता है, जुल्म पे नहीं। इस मुल्क में सवाए जुल्म के कुछ दिखाई नहीं देता। देखो अब वो उस लौंडे का क्या बना, अफनान, जिसने पूरा ख़ानदान ही निगल लिया था। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, डिफेंस की बात है। कोयटा के उस कांस्टेबल का क्या बना जिसको वीवीआईपी कातिल कुचल के निकल गया, पूरे मुल्क ने देखा। कराची के शाहजेब का, इस्लामाबाद में वो नूर मुकद्दम जिसकी वैसे ही गर्दन काट दी गई। अच्छा, वो ये मुल्क नहीं है, मैंने कहा है ना, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। वो औरत ही नशे में नहीं है, पूरी कौम नशे में है। किसी को बदहज़मी का, राज्य का नशा है, किसी को भूख का नशा है। और एक बात आज सुन लें गौर से, ये मैं कोई अफसाना नहीं सुना रहा। पॉवर्टी जो है ना, गुर्बत, इट इज़ एन एडिक्शन। जैसे किसी को वो कोई किसी भी किस्म का नशा लग जाए तो वो नहीं छुटता ना, इसी तरह पॉवर्टी एक नशा है, ये एडिक्शन है। सो इस मुल्क के मेरा ख्याल है 80-85% जितने भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये यहाँ के तो आदाद शुमार पे भी भरोसा नहीं, ये लोग नशे का पूरा मुल्क साइयों पे मुश्तमिल है। कहते साई लोग, पता ही नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे कल परसों का कोई होश नहीं। पूरी कौम, ये पता नहीं 24 करोड़ हैं, 25 हैं, 26 हैं, मुझे तो इन पे भी कभी एतबार नहीं आया। सो वो निकल जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? तो आप समझते हैं कि इस केस में भी इंसाफ नहीं होगा? इंसानी नहीं। मैंने आपको तारीख बयान की 4-5 वाक़यात जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से, माँ कैपिटल इस्लामाबाद, वो जो नूर मुकद्दम वाला जी, क्या बना उनका, क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आज तक फैसला ही कोई नहीं। उधर छापा भी मारा था, वो जो सिंध का था, वो अपना दामाद बन के हुकूमत का वहाँ बैठा था। वो पता नहीं इन्होंने साकिब निसार साहब ने या पता नहीं क्या, कुछ छापे छुपे भी मारे थे। पूरी कौम भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, गैर यकीनीपन, अनसर्टनटी, उसका शिकार है। जैसे वो नहीं ट्रकों पे लिखा होता है नसीब अपना अपना, तो नशा भी अपना अपना। नशा अखपल अखपल, नसीब अखपल अखपल, अपना। किसी का नसीब है कि वो मार के भी ही और शी कैन गेट अवे विद इट। तो क्या हो गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज पीटते फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। आज इतने सालों बाद पता चला ये तो अदालती कत्ल था। दुनिया डे 1 से कह रही है अदालती कत्ल का। किधर गया वो बेचारा हमारा कायदे मिल्लत लियाकत अली खान? कोई कख नहीं पता। कोई चीज 77 साल में अगर तुम्हारी ऐसी हो जिस पे तुम फख्र कर सको, तो बता दो। इसलिए ये बख्तावर भुट्टो, क्या मैं पता नहीं, मेरे पास जो भी आता है इस बात का जिक्र करता है। सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे दिखाया है कि वो वकला ने कह दिया होगा। वकील महंगा क्यों होता है? जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, वो महंगा वकील होता है ना। उन्होंने कह दिया होगा कि पुत्र अदाकारी शुरू, बस। और छोड़ो, यहाँ आधे मुल्क के कातिल नहीं मिले, इंसानों की बात कर रही। ये इंसान नहीं है बुनियादी तौर पे, ये आईडी कार्ड नंबर्स हैं। वी पाकिस्तानीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर आईडी कार्ड नंबर्स। खत्म हो गई बात। चलें।
نیکسٹ خبر ہے صاحب، بھارت میں ریپ، گینگ ریپ کے واقعات معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کولکتہ میں ایک ٹریننگ ڈاکٹر کے بےایمانہ گینگ ریپ اور قتل پر 10 لاکھ ڈاکٹرز نے ملک گیر ہڑتال کی۔ ابھی اتر پردیش میں ایک ڈاکٹر نے دلت نرس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے نچلی ذات کا ہونے پر برا بھلا بھی کہا۔ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ اس خطے میں یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ سلاطین دہلی میں سے کچھ نے یہ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ بے شمار لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی جزیے سے بچنے اور تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کے لیے، جیسے گورے کے بعد یہاں عیسائیت نے بڑا زور، اس سے پہلے کتنے عیسائی تھے پہلے بتاؤ مجھے؟ کرسچنز جو ہیں گوروں کے بعد اپ گریڈ ہونے کے لیے یہ محرومیوں کے اور مظالم کے اور ایکسپلائٹیشن کے، استحصال کے مارے ہوئے لوگ، اور وہ تو انڈیا تو اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہے۔ وہ تو ہے ہی ذات پات کا معاشرہ اور جانوروں جیسا، ان کو پتہ نہیں دلی کو کیا کہتے تھے، ریپ کیپٹل یا فلانا۔ اس میں جو بات کام کی ہے جو ہمیں سننی اور سمجھنی چاہیے، مجھے نہیں پتا۔ دیکھو بات سنو، ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ سے زائد آپ کے بقول، مجھے نہیں پتا، 10 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز نے ہڑتال۔ دیکھو بات سنو، زندہ اور مردہ قوموں کا فرق سنو۔ یہ ہے 2024 ہے نا؟ جی حسن صاحب، ہاں یہ 2024 ہے۔ اشروں پہلے انگلینڈ میں ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا، انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا۔ سنو، مردہ اور زندہ قوموں میں، مردودوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز نے ہڑتال کی، میری ہمدردی ہے، انہوں نے مگر ایسی بات نہیں ہے، میں کو اللہ معاف کرے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، رویے کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، ڈاکٹرز نے انگلینڈ میں ہڑتال کا فیصلہ کیا اور پھر آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار ہم تو ہڑتال افورڈ نہیں کر سکتے، انسان سفر کرے گا۔ پھر انہوں نے محکمہ ڈاک، اے سبحان اللہ، ان سے کہا یار ہمارا پروفیشن ایسا ہے، ہم اگر اسٹرائک پہ جائیں گے تو مریض کیا کریں گے؟ ان کے بہاف پہ وہ ڈاکٹرز کی ہڑتال کہلائی۔ ہڑتال پہ کون گئے؟ یہ ڈاکیے شاکیے، جیم کر دیا انہوں نے سارا کچھ۔ فرق ہوتا ہے، یہ بد دعایا ہوا خطہ ہے، اس پہ بہت بد دعائیں ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جس کو انٹچیبل یا دلت ملت شودر، ان کی زندگی کیا ہے، کیا تھی سندھ میں جب محمد بن قاسم آیا؟ اسلام کیوں قبول ہوا؟ دھڑا دھڑ وجہ پڑھ کے دیکھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ باتیں سینسر کر کے چند سن لو، پیچھے جھاڑو باندھ کے نکلو تاکہ تمہارے ناپاک قدم جو دھرتی پہ پڑیں ساتھ ساتھ صاف ہوں۔ سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی، پاؤں میں جوتا نہیں رکھنا، اور ساتھ کتا ہو تاکہ ایک دلت یہ وہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا، یہ سارا کچھ ہو، اور ساتھ ایک کتا ہو تاکہ دور سے پتہ لگے کہ ایک معزز آدمی آ رہا ہے، اس نے رستہ کیوں نہیں بدلا۔ یہ بددعایا ہوا خطہ ہے، یہاں انسانوں پہ اتنے بھیانک اور 2024 میں اگر یہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی کسی نے، مجھے بہتر نہیں اس کی تفصیلات بنائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا رہے ہیں پتہ نہیں، کسی کو اس کی آنکھیں، اس کی اینکیں اس کی آنکھوں میں توڑ دیں فلانا، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر تھے، انہوں نے بدھ مت قبول کر لیا تھا، جن کی کتاب ہے بڑی مشہور۔ تو یہ بھارت بھورت یہ ملک شلک نہیں ہے، لیکن اللہ نے چونکہ کروڑ ارب قسم کی کئی مخلوق تو اس کی ایسی ہے، ہم نے وہ کیا پچھلے دنوں کرونا شروع نے یہ دیکھیں کبھی، صرف انسان، جانور، سمندری، خاکی، ہوائی، یہ مخلوقات ہی نہیں گنی جاتی، اور بڑی قسم کی ہیں۔ تو یہ ایک اور طرح کی مخلوق ہے، انسانوں کے ساتھ مشابہت رکھنا اور انسان ہونا،
یہ علیحدہ باتیں. کون جانور ہوں گے یہ کرتے ہوں گے, لیکن وہاں بھی لیول پتہ کیا ہے, ہم وہ لوگ ہیں, دیکھو بات سنو, ہم عقل استعمال نہیں کرتے, عقیدے کے بل پہ چلتے ہیں. ٹھیک. وہ پچھلے دنوں چند مہینوں پہلے میں نے پڑھا تھا کہ پتہ نہیں کس ان کے کوئی پجاری صاحب, کوئی پتہ نہیں کون تھا ان کا, کوئی مذہبی یا ان کا مولوی کوئی اس طرح, اس نے کہا کہ سورج دیوتا ناراض ہوگا کہ سولر اس کی انرجی, انہوں نے سولر توڑنے شروع کر دیے. میں نے وہ ٹی وی پہ بھی منظر دیکھا ہے, یہ سولر پینلز توڑنے شروع کر دیے نوجوانوں نے. ان کا عقیدہ ہے بھائی سورج دیوتا ناراض ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. رکن قومی اسمبلی نون لیگ کی نوشین افتخار نے کہا کہ خاتون کے لباس سے متعلق پی ٹی آئی کے اقبال افریدی کے بیان پر افسوس ہوا, جبکہ پیپلز پارٹی کی ایم این اے سحر کامران کا کہنا ہے کہ بات لباس کی نہیں, بات سوچ اور ذہنیت کی ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کے لباس پر تنقید کرے. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا. دیکھو بات سنو, پڑھے لکھے ڈیسنٹ کوئی خاندان کو آگا پیچھا, کوئی ماں باپ ہوں, تربیت ہو, تعلیم ہو, ایک ایسی سوسائٹی میں, ایک نارمل سوسائٹی, بہت کوئی آئیڈیل سوسائٹی کی بات نہیں میں کر رہا, اس کے بنیادی اصولوں میں ایک چیز شامل ہے. وہ کیا ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس. اپنے کام سے کام رکھو. تم مامے لگتے ہو. اچھا, میں آفریدیوں کی بہت عزت کرتا ہوں, میرا کوئی دوست آفریدی نہیں ہے. I respect them because of one man. عجب خان آفریدی وہ کہانی نہیں ہے. یاد رکھو, آج سے کئی سال پہلے جس عورت کو اس نے اغوا کیا تھا عجب خان آفریدی نے, وہ گوری انگلینڈ سے آئی اور اس نے اس کی قبر پہ پھول چڑھائے. چونکہ وہ کوئی اصولی کوئی اور طرح کی بات تھی, لیکن اس نے اس کو اپنی بہنوں کی طرح, ماؤں کی طرح ٹریٹ کیا. سبحان اللہ. آفریدیوں, ایک بندے کی وجہ سے میں ہر آفریدی کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ جھک مارنے والی بات, تمہاری اپنی دنیا, میری اپنی. دوسری بات یہ, ان کو بات کرتے ہوئے یہ اچھا بات سنو, یہ عقیدے پہ اعتراض, لباس پہ اعتراض, تعلیم پہ اعتراض, اٹھنے بیٹھنے پہ, کھانے پینے, بس تم مامے لگتے ہو. لیکن یہ پورے کا پورا کرنے والا کوئی, دیکھو بات سنو, یہ پوری کی پوری قوم, اس کی اشرافیہ سے لے کے نیچے تک, یہ جن غیر پیداواری, فضول, گھٹیا معاملات پہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں, اس کا چوتھا حصہ ڈھنگ پہ ضائع کریں, یہ ملک انسانوں کا ملک بن جائے. اس ملک کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں, لیکن وہ کام نہیں کرنا. اچھا, قابل اعتراض لباس ہوتا کیا ہے؟ کوئی شرم حیا ہی نہیں. قابل اعتراض لباس پہننے والی دنیا چاند اور مریخ پہ چلی گئی. درست. کیسا ہے؟ پردے پہ ایک کتاب پڑھی ہے میرے پاس, پردے کا ایک پس منظر ہے, اور وہ بھی اس طرح کا نہیں جس طرح کا ہم یہاں پہ. چھوڑو قابل اعتراض لباس اور فلانا, یہ ان کو کوئی مامے خان, یہ ایک سوسائٹی ہے ہماری. ایویں بھائی تم کون ہو؟ وہ بھی جا بھاڑ میں جا, تم کوئی اور بات کرے. یہ قابل اعتراض, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ان لوگوں کی ذہنی, ان کے دیوالیے پن پہ. مجھے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ بھی جائے, ہم دیوالیہ پن, یہاں کے دیوالیہ پن کا شکار ہیں, بے راہ روی کا شکار اہل مغرب. اچھا, ہوں امریکہ کے ساتھ ابھی میچ نہیں ہے, کوئی چائنا کا ذہن میں رکھنا, لیکن چلو وہ ریس میں ہے, تو وہ کون سا ہے؟ مسلمان ہیں, بے شک. چھوڑو. حسن صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ریلیف دینے پر خوش مریم, پیسے کہاں سے آئے, جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کے پیسے سے عوام کے بل دیے تو کیا غلط کیا. آج ہی کی خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 50 ارب کی سبسڈی پر عمل درآمد پہلے ہی روک دیا گیا. اب یہ رقم بجلی بلوں میں ریلیف اور دیگر مقاصد پر خرچ ہوگی. مریم نے ایک بات بالکل درست کی, اس کو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے. وہ اپنے بزرگوں یا باقی سارے بزرگوں سے مراد اس میں عمران بھی شامل ہے, سارا شی از مچ ینگر, وہ نہ کرے یہ جس طرح کے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. وہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کریڈٹ لے رہے تھے کہ یہ جو ہمارے احتجاج کی وجہ سے مریم نے بھی, ہم نے کو تو کیا. تو خوبصورت بات یہ ہے کہ عوام کے پیسے
پیسوں سے عوام کے بل دیے تو کیا غلط کیا, خوبصورت بات, لیکن پھر اس کا کریڈٹ نہ لو. یہ جو توپ چلائی ہے نا, یہ توپ کوئی نہیں ہے, ہر چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے. اب یہ جو بڑی خوبصورت بات ہے, اچھا رہ گیا یہ کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ 50 ارب کی سبسڈی پہ, بس ٹھیک ہے, ہیرا پھیری ہے نا, یہ اسی چتر چلاکی کہتے ہیں. ادھر کا ادھر کر لو, ادھر کا ادھر کر لو, بس کچھ بھی نہیں ہے. ہیرا پھیریاں کر کے ڈنگ ٹپا رہے ہیں یہ لوگ سارے. اور یہ مراد علی شاہ صاحب کی یہ بات اس حوالے سے, مریم کے جواب کو اگر آپ سامنے رکھو, بالکل فضول بات کہ بھی عوام کے پیسے تھے. اب آپ نے کوئی قیمتی سوٹ سلوانا ہے یا علاج کرانا ہے, چلو میں موٹی یا کروڈ سی مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی کے پاس اگر پیسے کم ہیں یا لمیٹڈ ہیں, ایک طرف اس نے کوئی قیمتی کوئی ڈیزائنرز کو یہ گند بلا, دوسری طرف اس کو کوئی ماڑی موٹی سرجری کا سامنا ہو, کیا کرے گا؟ پریورٹیز. پھر بجلی بڑی پریورٹی ہے, چلو نہیں بھی تو آپ کا خیال ہے تو چلو یہی ٹھیک ہے, چونکہ آپ حکومت میں ہو اس لیے آپ نے جو کر لیا. دیکھو بات سنو, پھر یہ اگر آپ نے سبسڈی ختم کر کے یہاں سے نکال کے وہاں دیا ہے تو سندھ کو بھی دو, پھر باقی صوبوں کو بھی دو, پھر کرتے ہیں. یعنی اندازہ لگاؤ جب یہ پنجاب نے یہ کام کیا ہے تو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کریڈٹ میں جاتا ہے. تو بھائی تو کریڈٹ لینا ہے تو دفاع کر یار, باوقار لوگ بنو. کریڈٹ اگر لینے والی کوئی بات ہوگی عوام خود دے دیں گے. کبھی نہیں ہوا, عوام کبھی ادھار نہیں رکھتے. تم ان پہ ظلم کرو, زیادتی کرو, انہیں ایکسپلائٹ کرو, انہیں ذلیل کرو, اس میں تو شاید وہ لحاظ کر لیں. ان پہ شفقت کرو گے, مہربانی کرو گے. عوام احسان فراموش نہیں ہوتے. بھٹو نے چند کام کیے تھے پرو عوام. غریب آدمی کو اس ملک میں, اس بدنصیب ملک میں پاسپورٹ نہیں ملتا تھا. اٹ یوز ٹو بی اے لگژری. یہ چھوٹے چھوٹے اس کے 2-4 کام, یہ ایٹمی طاقت بنانے کا اس نے خواب دیکھا, انیشیٹو لیا, یہ مت اس طرح. باقی انہیں کڑا روٹی کپڑا مکان پورا کرتا سی. عوام احسان فراموش نہیں ہوتے, یاد رکھنا. کریڈٹ منہ سے مانگتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے یار. بالکل ایسے ہی ہے جیسے باپ کریڈٹ کلیم کرے بچوں سے کہ دیکھو تمہاری کتنی فیسیں ہیں میں دیتا ہوں, یو ڈوئنگ یور جاب. بالکل. وہ جالب کی ایک نظم ہے, حبیب جالب کی, پیسے ملے کیسے ملے, پاکستان کو ایک مصرے میں بیان کر دیتا. اس ملک میں کوئی پرواہ نہیں ہے, پیسے ملے کیسے ملے, باہر جائیدادیں. اس کا جواب کیا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف. یہ ہے اس ملک کے لیڈرز کی نفسیات. چلو ٹھیک ہے ایسا صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, بانی پی ٹی آئی کی بیگم بشرا بی بی اور ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں جھگڑے کی خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا کومنٹ کریں گے؟ نہیں, اس پہ کامنٹ کیا کرنا بیٹا. دیکھو بات سنو, طاقت اور دولت اس کے حصول کے کھیل میں یہ سب نارمل ہے, اور ہم تو ویسے ہی گئے گزرے لوگ ہیں. اگر کیٹیگرائزیشن ہو نا, جیسے کہتے ہیں یہ پلس ہے, یہ ہے, یہ بی ہے, یہ بی پلس ہے, یہ سی ہے, یہ سی مائنس ہے, یہ سی پلس ہے, اس طرح اگر انسانوں کا کرو تو میرا خیال ہے کہ ہم ویسے تو اقبال کے شاہین وہین اپنے آپ کو تھاپڑیاں دینا, اپنی شان میں ملی نغمے لکھنا, یہ وہ تو ہماری عادت ہے. اصل کیا ہے, پورا ملک یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے, تو اس سے اپنی اوقات دیکھ لو. جس میں تھوڑا سا بھی دم ہے نکل کے جا رہا ہے. سوڈان تک تو لوگ جا رہے ہیں, خدا کی پناہ. میں نے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا. میں نے اتفاق سے دیکھا ہو تو کمال ہے. تو یہ دنیا کے سارے حکمران خاندانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لڑائی جھگڑے سازشیں باپ بیٹے کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, قتل و غارت سارا بھرا پڑا ہے. کون سی نئی بات ہے یہ؟ تو یہاں تو طاقت کے لیے یا جائیداد کے لیے لوگ پتہ نہیں کس کس سے شادیاں کر دیتے ہیں, بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے. وہاں معاملے سیٹل ہو جاتے ہیں شاہی خاندانوں کے درمیان. دیکھو کیسے
یہ نادر شاہ نے وہ پتہ ہے اپنے بیٹے کی مغل شہزادی کے ساتھ شادی میں تو وہ جو مغلانیاں ہوں گی یا جو باقی وہ رائل فیملی سو کالڈ برباد شدہ، تو انہوں نے کہا کہ جی شجرہ نصب پڑھ کے سنائیں ذلیل کرنے کے لیے، چونکہ نادر شاہ چرواہا تھا، ذلیل کرنے کے لیے۔ اس کا بیٹا امبیرس ہو گیا تو اس نے کہا کہ بیٹے کا نام لے کے کہا بن نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر، ختم، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو بس واہ، جھگڑا ہوگا کوئی نہ کوئی، اندر سے بات یہی نکلے گی اقتدار کی یا جائیداد کی، یا مطلب اس طرح اور کیا جھگڑا ہو سکتا ہے ان کے درمیان، ٹھیک ہے، ختم۔ جی صحیح حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ خطے میں سب سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں، 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب کا فائدہ ہوگا۔ یہاں بڑا آتا ہے فنکار، بڑے بڑے عوام کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ پتہ نہیں ٹماٹر نہ ڈالو اگر مہنگے ہو گئے تو فلاں کر لو، وہ بالکل وہ رویہ ہے کہ وہ اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو۔ یہ تو بڑا سادہ حساب ہے۔ اویس لغاری کو میں کہتا ہوں کہ اچھا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ اگر 50 بچتے ہیں تو 4 گھنٹے کی 100 ارب بچ جائے گا، 8 گھنٹے سے 200 ارب بچ جائے گا، 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے 600 ارب کا۔ وہ تو پھر سدھے جاؤ، کی کرنا ہے؟ پتی بال کے بنے رہے اتنے رکھنی ہے، راہ پول نہ جائے چن میرا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا سارا قضا اگر 400-500 گھنٹے ہوتے، یہ تو بس پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں، اگر کوئی 500 گھنٹے کے ہوتے تو اویس لغاری کے پلان سے سارا قرضہ بھی اتر جاتا۔ اور بھی بڑے فائدے ہیں، لوگ اگر ایک وقت کھانا کھائیں 2 وقت چھوڑ دیں، اچھا نہائیں بھی عید کے عید، صابن کی بھی بچت، کپڑوں کا کم سے کم استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ اسی طرح کا آ جائے گا کوئی، وہ کیا ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جس نے کپڑوں پہ اعتراض کیا تھا، پھر کہیں گے مرد فحاشی کر رہے ہیں، ورنہ کپڑے کم کر دو۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کر کے دیکھو ذرا، چڈیاں پہن کے پھرو ذرا، ویسے بھی موڈ گنڈیریاں ہیں تو کتنے ارب بچتے ہیں سال میں۔ یہ اس طرح کے میرے پیٹ بھرے لوگ ہیں یہ، جنہیں شدید گرمی اور حبس میں سوٹوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور شرماتے بھی نہیں، کمال ہے۔ وہ اسی طرح کے مشورے دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق فیصل آباد میں 100 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں، 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر چودھری سلامت علی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے مارک اپ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پر نہ لائی تو جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ بند ہی ہو جائے گی، گھبراؤ نا۔ یہ میرا تو ابتدائی زمانہ میرا لڑکپن تو لائل پور میں گزرا ہے، تو میرے دوست وہاں سے آتے رہتے ہیں، صورتحال کا چھپنے سے پہلے مجھے پتا ہے۔ فیصل آباد تو میں اس کو کبھی نہ کہتا ہوں نہ مانتا ہوں، یہ لائل پور ہے۔ یہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، چھٹکوں کے نام بدل دو فلانا، وہ ہسٹری بدل رہے ہوتا ہوں۔ کنگ فیصل سے اتنا ہی عشق ہے، کوئی خوبصورت شہر چھوٹا سا اور آباد کرو۔ سر جیمز رائل پاگل ہو گیا، گرمیوں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے قمیض اتار کے گھوڑے کی زین میں رکھ کے وہ بازار بنوایا کرتا تھا، یہ گھنٹہ کر کے گرتے ہیں۔ مطلب یہ عجیب ہی ہیں، پتہ نہیں نواب شاہ کا نام، بے نظیر آباد، پتہ نہیں کس لیول کے لوگ ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ ادھر جار رہی نہیں ہے، یہ جا چکی ہے۔ اور اس کا جواب صرف ایک شعر پتہ نہیں کس کا ہے، جس کا بھی ہے کمال ہے، وہ کہتا ہے راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے۔ لائل پور تو لالچ اور لٹھے کا شہر ہے، یہ ہمارے پرنسپل کرامت حسین جعفری اللہ بخشی وہ کہا کرتے تھے، لالچ اور لٹھے کا شہر۔ مطلب کیا؟ چند روسا، چند ہزار کر لو، باقی ساری لیبر کلاس ہے، وہ سارے کا سارا اس کا مطلب ہے کھاتا ختم۔ ابھی میں کپڑوں کی بات کر رہا تھا پچھلے، وہ بھی پہننے بند کر دو تو ٹھیک ہے۔ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے،
ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے, اور گریبان کس کے ہوں گے؟ جو ہے ہی ننگا, اس کا تو گریبان ہوگا ہی نہیں. جن کے گریبان ہوں گے ان پہ پٹائیاں بھی ہوں گی, اوپر ایک سوٹ بھی ہوگا. مجھے وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں, اللہ کرے. لیکن میری بہرحال دعا قبول ہونی ہوتی, پتہ نہیں کب کی ہو گئی ہوتی. چلو ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایکسپریس ٹرائیبیون کی رپورٹ کے مطابق روزگار کی عدم فراہمی نوجوانوں کو سیاسی ایڈونچر پر ابھار سکتی ہے. ملک کی 64% آبادی کی عمر 30 سال سے کم, بے روزگاری کی شرح 6.3% ہے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک محاورہ سا ہے انگریزی کا جس کا میں ترجمہ آپ کو, کہ جو فارغ آدمی کا ویلے دا دماغ جڑا ہے نا, وہ ڈیولز ورک شاپ یعنی شیطان کی ورک شاپ ہوتا ہے. اور شیطان کی ورک شاپ میں کیا تیار ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. آپ نے خود بنا بے بیان بھی کر دیا کہ سیاسی ایڈونچر. سیاسی ایڈونچر نہیں ہے یہ. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے وہ سیاسی ایڈونچر نہیں ہوگا, وہ بھوک کی بدہضمی کے خلاف جنگ ہوگی. یہ اور معاملہ ہے. سیاسی میاسی چھوڑو, سیاسی ہونا ہوتا تو فارم 47 یا جو بھی وہ ڈرامہ ہے اس طرح کا, وہ چھوڑو. یہ تو ننگا چٹھا کام ہے نا. بنیادی آکسیجن ہے, پانی چاہیے آپ کو, کھانا چاہیے آپ کو, یہ زندگی کی بنیادی ترین ضرورتیں ہیں, ان میں سے ایک ہے. تو اور ٹھیک حسن صاحب, اگر میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ سوڈان تک میں جا رہے, جی آپ جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. اخباری رپورٹ کے مطابق 10 سال میں 73 لاکھ نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ گئے. نون لیگ پی ڈی ایم کے 7 سالہ حکومت میں 62 لاکھ, جبکہ پی ٹی آئی دور حکومت میں 11 لاکھ نوجوانوں نے بہتر روزگار کے لیے بیرون ملک جانے کو ترجیح دی. جانے والوں میں ڈاکٹرز, انجینئرز, فارمیسسٹ, نرسز, اساتذہ, اکاؤنٹنٹس, الیکٹریشین شامل تھے. باقی ملکوں کے علاوہ 3,500 نوجوانوں نے سوڈان جانے کو بھی ترجیح دی. ایک زمانے میں کچھ مولوی حضرات نے دارالحرب کہا تو بڑے لوگ اپنا سب کچھ بیچ بانٹ کے چلے گئے, تو افغانستان میں افغان برادرز نے ان کو لوٹ لیا, کپڑے تک نہیں چھوڑے ان کے جسموں پہ. کیا ہے, ایک بیٹا ہے, ایک باپ ہے, اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, ان کی دوا کا اس کے پاس اس کی غذا کا بندوبست نہیں ہے. ایک جوان بیٹا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بیمار دیکھتا ہے, بے بسی کے عالم میں کوئی نہیں. محلے والوں سے لے کے باہر تک ہر کوئی پوچھتا ہے کی کر رہے ہیں یار, کوئی نوکری ملی ہے, نہیں ملی ہے. تو یہ اس ساری صورتحال میں اگر وہ ملک چھوڑنا ہے تو چھوڑ ہی جانا چاہیے. تو اور کیا ہے, یہاں دیکھو بات سنو, جن کا شاید یہ پرابلم نہیں ہے وہ اور وجہ سے کنسیڈر کر رہے ہیں, بیکاز دیر از نو لا اینڈ آرڈر. ہے کیا, ایک تو نہیں کہ بندے کو عزت, کوئی باقی کوئی چیزوں کو مارنے, ہر چیز کا قحط ہے. ایک کمزور آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سو ملک ہی چھوڑ رہا ہے نا, دنیا چھوڑ جانے سے بہتر ہے بندہ ملک چھوڑ جائے. کل کچھ 4 پیسے نصیب میں ہوئے تو پھر واپس بھی آ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, زندہ لاشیں ہوتی ہیں. میں نے ایک بار کالم میں لکھا تھا کئی سال پہلے, امریکہ کی بات, وہ میٹ اے لاٹ آف پیپل, یہ کئی سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا میں نے کسی ایک پاکستانی کو پورا نہیں دیکھا, بڑے سے بڑے ترم خان, لگتا تھا سم تھنگ از مسنگ. اپنا ملک بھارا اپنا ہوتا, لگتا تھا کسی کا کان غائب ہے, کسی کا ناک غائب ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے. تھی سارا کچھ تھا, سم تھنگ واز مسنگ. ہر بندے کے اندر مجھے خلا سا نظر آیا. ٹھیک ہے, تو واپسی پہ میں نے یہ لکھا, یہی حال ہے. اب یہ ملک ہوتا کیا ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ اتحاد صاحب نے لکھا تھا تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ ہوگی لیکن ستیلی ماں کے جیسی. تو ستیلی ماں کے دکھ سے شیر شاہ سوری نے گھر چھوڑا تھا. چلو کون یاد آ گیا مجھے, ہندوستانی تاریخ کا اعلیٰ ترین حکمران شیر شاہ سوری, اس نے ستیلی ماں کے حرکتوں سے تنگ آ کے گھر چھوڑا تھا.
اب یہ گھر چھوڑنے والے ضروری نہیں ہے کہ شیر شاہ سوری ہوں، لیکن بہرحال جس کا جدھر سین سمائے چلا جائے، زندگی ہے، کیا کرنا. ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر ہے صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے لیے IMF سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق دوست ممالک سے $12 ارب قرض بر وقت رول اوور نہ ہونا بیل آؤٹ پیکج کی منظوری میں رکاوٹ قرار دی جا رہی ہے. ایک اور خبر کے مطابق وزارت خزانہ نے سال 2024-2025 کے دوران 8,500 ارب قرض لینے کا پلان تیار کیا ہے. رواں مالی سال میں 92% قرض مقامی ذرائع اور 8% بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا. قرض لوٹانے کے لیے تو پلان بنتا ہے، کیا قرض حاصل کرنے کے لیے بھی پلان بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھو، صرف زندگی میں ایک چیز ہے مریم جس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تباہی، اجاڑے پھیرنا، بیڑا غرق کرنا، ویرانوں میں تبدیل کرنا، کھنڈرات میں تبدیل کرنا، کسی ملک کو، معاشرے کو تباہ و برباد کرنا. اس کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. حال مست اور مال مست رہو، سب کچھ ہو جڑ جائے گا. تمہارے سامنے ہے سارا کچھ. باقی تو پھر ہر چیز کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے بھائی. آپ نہیں جاتے ہو اپنے کسی لاڈلے چہیتے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا جہاں خواتین جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، پارلر، بیوٹی پارلر، یہ جو ہوتے ہیں، ہاں بیوٹی پارلرز. اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں. ہاں جی، گاڑی کی اویلیبلٹی ہے، ڈرائیور ہے، خود چلانا ہے، اچھا کس جگہ پہ ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، فلانا. تو یہاں تو حجامت کرانے کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی میں پلاننگ کے بغیر تو آپ بہت سی چیزیں آپ لاشعور میں پلان کر رہے ہوتے. ایک بالکل دیکھو، آپ فرش پہ چلتے چلتے جیسے چلتے ہو، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ویسے نہیں چلتے. آپ کے لاشعور میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. صرف اگر ملک آپ نے اجاڑنے ہیں، معاشرے برباد کرنے ہیں، تباہی بربادی کسی بھی قسم کی کرنی ہے، اس کے لیے کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں. باقی ٹھیک ہے، تو آپ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر آپ کو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہو تو پلان تو باقی قرضوں کا ہے. اور یاد رکھنا، یہ قرضے اب کسی بات سے جان چھوڑیں گے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اس طرح ہونا بھی نہیں. ٹھیک ہے. چوپڑیاں ہی ہیں 14 اگست اس لیے کہہ رہا ہوں، 14 اگست ابھی گزری ہے، یہ آپ کا یوم آزادی ہے. چوپڑی ہوئی اور 14 دو نہیں. یہ اس نظام کو تبدیل کیے بغیر حالات کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا. آج نہیں کہہ رہا، 5 سال پہلے بھی یہی کہتا تھا. بد سے بدتر ہوگا. تمہیں اگر صورتحال کو تبدیل کرنا ہے تو اپنے حال کو تبدیل کرو، ورنہ ککھ نہیں ہونا. دیکھتے جاؤ. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام کی آخری خبر بڑی دلچسپ ہے. اخباری خبر کے مطابق CDA کا پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہوں کو ختم کرنے کے لیے 12 لاکھ روپے کا بجٹ مختص. چوہے پکڑنے کے لیے شکاری بلیوں کی خدمات لینے کا فیصلہ ہوا ہے. کیا اتنے بجٹ سے پارلیمنٹ کے چوہوں کا خاتمہ کیا جا سکے گا؟ اتنا خوبصورت سوال ہے کہ میری طرف سے اپنا صدقہ اتارنا، اس پہ جو لاگت ہے مجھ سے لینا بیٹا. بہت خوبصورت سوال ہے. اب میں آپ کے سوال کے شایان شان جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پورے پاکستان کا بجٹ لگا دو، چوہے ختم نہیں ہو سکتے. جیسے قرضے ختم نہیں نہ ہونے اب، اسی طرح چوہے بھی نہیں ختم ہونے. چوہا تو آدم خور شیر سے خوفناک ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا. بالکل، اس کا تو جواب نہیں ہے. دیمک کبھی دیکھی؟ کسی نے دیمک کے پاؤں یا دانت دیکھے؟ دیمک کہہ لو، اتنا عالی شان 100 فٹ اونچا درخت، اندر سے کھوکھلا کر کے ایسے مٹی کے ڈھیر کی طرح گر جاتا ہے. دیمک دیکھی نہیں. اسی طرح آپ کو چوہوں کا نہیں پتا، اس کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں. جب اگلی میٹنگ ہوگی تو اس میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ چوہے کس کس قسموں کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، کیا کیا کھا کے پلتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.